अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान के मोती, पर्ल्स ऑफ कुरान। आज इसमें हम देखेंगे पारा नंबर 18, 18th पारा, क़द अफ़लहल मुमिनून से, और किताब व सुन्नत की रोशनी में दीन और दुनिया। इस मौजू को हम लेते हैं तज़किया सीरीज़ में, और आज इसमें हमारा टॉपिक है बदकारी यानी ज़िना, निगाह और दिल के फितनों का इलाज। हकीकत यह है कि किसी भी माशरे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है वो उस माशरे में पैदा होने वाले हर बच्चे का नस्ब है। जब से लोगों ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी मर्ज़ियाँ करना पसंद किया और फिर उस पर अमलो दरामद किया, उस वक्त से लेकर आज तक हर पैदा होता बच्चा वो मोहब्बत नहीं पा रहा, वो केयर, वो इंतज़ार जो कि एक शौहर और बीवी के ज़रिए से पैदा होने वाले बच्चे को मिलता है। हम जब से बड़े हुए ये देखते आए कि जो ही किसी के घर में बच्चे के पैदा होने का वक्त करीब आता है तो वो एक बड़ी खुशी और एक्साइटमेंट का वक्त होता है। गो कि माँ बहुत तकलीफ़ से गुज़र रही होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसको अप्रिसिएशन का इंतज़ार भी होता है और उसका मुकाम भी बढ़ता है। लेकिन इसके बरक्स मग़रबी ममालिक, जहाँ इंसान की ख्वाहिश को मुक़द्दम रखा गया अल्लाह के हुक्म से, और अब सिर्फ़ ये चीज़ मग़रबी माशरों में नहीं रही, हम भी अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में कि कदम ब कदम उन्हीं के पीछे चलने वालों में शामिल हो गए। तो आज कैसे लगा? महसूस होता है कि इंसान इस दुनिया में अपने ख़ुद पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारता हुआ दिखता है, क्योंकि जब एक इंसान किसी भी चीज़ को अल्लाह की दी हुई रहनुमाई से हटा देता है तो फिर वो ख़तरों में चला जाता है। तो आज का बच्चा कल का बाप, ये मुहावरा हम शुरू से सुनते और बोलते आए, लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत ही कम हुआ कि हम अपने ही मामलात को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें जिसको अक्ल से हम परखते हैं, वक्ती तौर पे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मसलन आप देखिए कि लफ्ज़ आज़ादी एकदम आंखों में चमक आने लगती है ना। छोटा बच्चा भी आज़ाद होना चाहता है, उसका दिल करता है मुझे मेरी माँ ना पकड़े, मैं जिधर जाऊँ क्या करूँ, और फिर जब किसी चीज़ में अटकता है तो रोता है। फिर माँ कहती है मैंने तुम्हें समझाया था ना। चलिए वो तो बच्चा है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन बड़े और इसी तरह से फिर बहुत ही बड़े, ऐसे तमाम मामलात को अगर हम सामने रखें तो ज़िंदगी गुजारने का वो तरीक़ा जो अल्लाह ताला ने दिया, और सिर्फ हमें नहीं दिया, हर शरीयत में हर नबी के ज़रिए मुकम्मल तरीक़ा मिला। तो आज हम जिस बुराई के ऊपर बात करने लगे हैं, ये चीज़ सिर्फ़ इस्लाम की रोशनी में ही नहीं, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर या उससे कमो बेश हर नबी की शरीयत में ये चीज़ हराम थी। आप एक गाड़ी को भी बग़ैर किसी कंट्रोल के छोड़ दीजिए तो हादसा लाजमी है, या वो गड्ढे में गिरेगी या किसी खंबे से टकराएगी या कुछ और होगा। बिल्कुल इसी तरह आप किसी को दूसरे के माल पे हाथ उठाने की और उसको लूटने की और उसकी चोरी करने की इजाज़त दीजिए तो आप देखेंगे कि दुनिया रहने के काबिल नहीं होगी, चोरों का भिड़ बन जाएगा। ये दुनिया ऐसे लगेगा कि जैसे इंसान इसमें बस कह लीजिए कि इंसान नुमा हैवान है। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान के नफसानी तकाज़ों को भी कोई कैद दिए बग़ैर, उनको किसी भी एक लड़ी में पिरोए बग़ैर, एक औरत और एक मर्द यानी लड़का और लड़की या फिर बहुत सारों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो वो सोसाइटीज़ पैदा होती हैं जिसका नक्शा आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। पैदा होते बच्चे को अपना नस्ब नहीं पता, उसकी
نانی کون ہے یہ تو پتہ ہوگا، دادی کون ہے یہ نہیں پتہ، دادا کون تھا، خاندان کون سا ہے، یہ کس نسل سے ہے، ان کی برادری کیا ہے، پھپھو کیا ہوتی ہے، چچا کا پیار کیا ہے۔ اور اسی طرح سے دل و نگاہ میں رہنے والے بچے کی طرح ایسا بچہ جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پورا پارہ موجودہ دور کے لوگوں کو درپیش مسائل کا حل دیتا ہوا دکھتا ہے۔ اگر ہم اس کی دعاؤں کو دیکھیں تو آیت 29 سورۃ مومنون میں وَقُلْ رَبِّ وَقُلْ رَبِّ انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور کہہ دیجئے کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ پہ اتارنا اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اللہ انبیاء کرام کو اپنی وحی کی روشنی میں اس وقت بھی بچا لیتا تھا جب پوری دنیا ڈوب رہی ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح 98 آیت 97-98 سورۃ المومنون وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ وَاعُوذُ بِکَ رَبِّ ان یحضرون، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ بالکل اینڈ پہ سورۃ مومنون میں آیت 109 میں ایک اور خوبصورت دعا ہے کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ اور پھر 118 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب درگزر فرما، اور اے میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ یہ ساری دعائیں کیا سکھاتی ہیں کہ ایمان والا ان کاموں کو جو وہ کر سکتا ہے کر لیتا ہے، اور وہ چیزیں جو اس کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں ان کو دعاؤں کے ذریعے آسان کروا لیتا ہے۔ سر جھکنے لگتا ہے نمازوں کی صورت میں، خشوع آئے نہ آئے نماز پڑھنے کو دل لگتا ہے، آہستہ آہستہ اسی کا عادی کرتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کہ ٹھیک نماز بھی پڑھنے لگتا ہے۔ اس بارے میں شروع میں سورۃ مومنون نام سے ہی دیکھیے ایمان والوں کی باتیں، شروع میں جو 3 گروہوں کا تذکرہ تھا ان میں سے ایک گروہ کا ذکر ادھر آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر سورۃ نور ہے، اس کا ایک بڑا حصہ اس بارے میں آپ دیکھتے ہیں، بلکہ پوری سورۃ نور اور کچھ حصہ سورۃ فرقان کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دل اور نگاہ کے فتنوں کا علاج سورۃ نور میں دی گئی ہدایات کے مطابق کرو گے تو فرقان پیدا ہوگا۔ 11 آیات میں 10 صفات جو ایمان سے شروع کرتے ہوئے نمازوں کے خشوع اور اس کے بعد نمازوں کی حفاظت میں لے جاتی ہیں۔ گویا کہ پارے کا آغاز ہی فلاح سے ہے، سکسیس، کامیابی۔ گویا کہ اس پارے میں اللہ نے وہ اصول اور ضابطے بتا دیے جو انسانوں کی فلاح کے۔ ہمارا آج اصل میں کامیابی کا معیار بدل گیا۔ سارا دن جس کامیابی کو لینے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں نا، صبح سے بلکہ کئی دفعہ تو 4-5 بجے فجر سے بھی پہلے لوگ گھر جاتے ہیں۔ شروع میں بچوں کے پڑھنے کے نام پہ بچے جائیں گے، پھر جابس کے نام پہ، پھر بزنس کے نام پہ، یعنی وہ گھرانے جہاں نماز کے لیے شاید ہی کوئی اٹھے، لیکن وہ بھی صبح صبح اٹھ کر گاڑی گرم کر کے نکل جاتے ہیں کیونکہ دکان کھولنی ہے۔ لیکن وہ کامیابی جس کو اللہ نے دن میں 5 بار جوڑ دیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح سے، اس کی طرف کم ہے۔ ایمان کے بغیر کی ہوئی نیکیاں کسی جڑ سے کٹے ہوئے درخت کی طرح کی نیکیاں جو قیامت کے ہنگاموں میں لڑک پھڑک جائیں گی اور انسان عذر بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر ایمان کے بغیر کسی کو نیکی کرتا دیکھے تو دعا دیں کہ اللہ تمہیں ایمان بھی دے۔ ہم اپنا بھی جائزہ لیں، کیا میرے اندر ایمان ہے جو مجھے برائیوں سے روک دے؟ کیا میں اس ایمان کے اس درجے پہ ہوں جو مجھ سے عمل صالح کرا لے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان ایک معرفت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا وجود انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے اور انسان شعوری زندگی بسر کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاح کے راستے پہ چل پڑا۔
2 دفعہ تذکرہ، شروع میں خشوع پھر حفاظت، یہ 2 مختلف درجے ہیں جن نماز کے اندر مطلوب ہیں۔ خشوع وہ کیفیت جس کا اظہار ایک بندہ صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ پوری زندگی میں کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر ایمان والے کے دل کی جو حالت ہوتی ہے وہ نماز کے بغیر دوسرے وقت میں بھی مطلوب ہے۔ حالت نماز میں 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے، ہاں کیفیت نماز میں رہ سکتے ہو، اور یہ جو کیفیت نماز ہے نا، یہ خشوع ہے، خشیت۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بہت بڑا ہے، میں غلط کام کروں گی تو مجھے پکڑ لے گا۔ یہ خشیت ہے جو بندے اور اس کے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، پھر یہی تقویٰ میں ڈھلتی ہے۔ سوال یہ کہ نمازوں میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے اور سنتے اور پوچھتے، تو اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ DQ22 میں پارہ نمبر 21 پارہ نماز سے متعلق ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو وقت پہ نماز پڑھیے، دیر سے پڑھی ہوئی نمازیں خشوع سے محروم ہو جاتی ہیں۔ پھر پہلے سے وضو کیجیے، ذہن کو ادھر ادھر کی باتوں سے خالی کیجیے، اپنے آپ کو مطمئن رکھیے، اپنا لباس درست کیجیے، ڈھکا ہوا ساتر لباس ہو، پھسلنے والا دوپٹہ ہوگا یا چائنا سلک کا وہ دوپٹہ کہ جو سجدے میں جاتے ہی زمین پہ وہ بھی سجدہ ریز ہو جائے، ان سے خشوع نہیں آتا۔ وضو کرتے وقت یہ احساس کیجئے کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، میں کسی بہت بڑی ہستی کو ملنے کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ آپ کہیں بھی جانے سے پہلے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں نا، بالکل نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ فون کو تھوڑی دیر بند کر دیجئے، جب اللہ اکبر کہیں گے نا تو وہ فون پہ سنی ہوئی باتیں ہی کانوں میں آئیں گی۔ پھر نماز کا ترجمہ یاد کیجئے، غور و فکر کیجئے، صورتوں کو بدل بدل کر پڑھیے۔ ہم بچپن سے ابھی تک قل ہو اللہ پہ چل رہے ہیں، کتنی پیاری صورت تھی، لیکن ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ کہہ کیا رہے ہیں۔ پھر جائے نماز بہت رنگین اور چمک دمک والا نہ ہو کہ اس پہ بار بار توجہ ہٹے، اور اسی طرح سے آپ کے کپڑے باریک نہ ہوں، پھر اسی طرح سے لغو نکلے گا، یعنی جب نماز خشوع والی ہوگی نا تو ان اللغو ہم موردون۔ آپ دیکھیں گے کہ نماز کے باوجود میرے دل سے لغویات کی محبت کم ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہو رہی تو نماز یا تو مردہ ہے، زندہ نہیں، یا اس درجے کی نہیں، بے ہوش ہے، بیمار نماز ہے۔ مردے کہاں برائیوں سے روکتے ہیں؟ لہٰذا اپنی زندگی سے لغویات کو نکلیے، اور لغو کے بیکار، بالکل ایسے ورتھ لیس مشاغل جس میں انسان کا وقت لگے، گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھنا اور بے مقصد ادھر سے ادھر چینل گھماتے رہنا۔ لوگ بعض دفعہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کی زندگی سے یہ گندگیاں نہیں نکلتی، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو نماز کے دوران بھی انہی سوچوں میں مشغول پاتے ہیں۔ صرف وقت گزاری کے نام پہ انسان ایسی چیزوں سے کھیلے اور کودے تو یہ چیزیں درست نہیں ہوتی۔ آپ لغو کو زندگی سے نکالیے، دیکھیں گے وقت میں برکت کتنی آئے گی، آپ کا مال کتنا بچ جائے گا۔ ہمارے مال کا ایک بہت بڑا حصہ لغویات کو خریدنے میں اور اس کو دیکھنے میں لگتا ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ صرف مال کی نہیں، جسم کی بھی ہوتی ہے، اسی لیے یہاں انداز کچھ ایسا اختیار کیا گیا، تو یہاں زکوٰۃ تزکیہ کے معنوں میں بھی ہے، گناہوں سے پاک ہونا۔ آپ صرف ایک ہفتہ اپنے آپ کو ایسی گندی چیزوں کے دیکھنے، سننے اور ٹائم کلر چیزوں کو اور سیریز کو دیکھنا چھوڑ دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک برکت محسوس ہوگی، قرآن کو جذب کرنے کی کیفیت بڑھے گی۔ وقت سے پہلے ہی لوگ نماز کے لیے تیاری کرتے ہوئے آپ کو دکھیں گے، اور جو ہی تزکیہ ہوگا تو اس کا لامحالہ نتیجہ انسان کے پرائیویٹ پارٹس پہ پڑے گا۔ پھر زنا اور بدکاری کی طرف لے جانے والے سارے راستے بند ہوتے دکھیں گے۔ پھر ایسا بندہ اپنے لباس کے بارے میں کیئرفل ہوگا، ایسا لباس نہیں پہنے گا کہ جس کو پہن کر بھی بے لباس ہو، اور پھر ایسا انسان اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرے گا۔ انہی چیزوں کی تفصیل ہم سورۃ نور میں دیکھتے ہیں کہ کیسے وہاں بدکاری سے روکا گیا، پھر اس کی سزائیں بتائی گئیں، اور پھر وہ سارے سد ذرائع بیان کیے گئے جو کسی معاشرے سے اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں۔
ہوتا یہ کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت ہی آزاد چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ہر معاملے پہ ہی اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے عہد و امانتوں کی بات ہے، اور پتہ کیا چلا کہ جو عہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ادائیگی کی صورت میں لفظوں میں کیا تھا، بندہ مومن اس کی عملی تصویر بننے لگتا ہے۔ اور پھر وہ کانا کا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا تھا تو حضرت عائشہ نے انہی آیتوں کا ریفرنس دیا تھا کہ آپ تو بالکل ان آیتوں کے مصداق تھے۔ تو کیا میں اور آپ اس جنت کو پانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے جنت کو مشکلات میں رکھ دیا۔ آپ تو چلتے پھرتے قرآن بن گئے، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، آپ کا میرا کیسا ہے؟ اللہ نے اصل میں اس ابتدائی رکوع میں ہمیں ایک ٹارگٹ دیا ہے، شروع میں جنت دکھا دی، اور وہ بھی کون سی؟ فردوس۔ کہا پھر تم سوچو، اپنا محاسبہ کرو، کہاں سے کہاں ہو۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آیت 16 سے 12 سے 16 میں بچے کی تخلیق، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک کے مراحل اور دنیا میں جینے کے بعد واپس جانے کو اللہ نے چند آیتوں میں سمیٹ دیا۔ کیسے ہڈیاں اور گوشت اور خون اور جسم کے اندر مختلف مادے بنتے گئے، اور پھر انسان دنیا میں آ کر اپنے آپ کو دن بدن ترقی میں دیکھتا ہے، اور جو ہی عمر کا ایک خاص حصہ شروع ہوا تو دوبارہ وہی انسان کی بے بسیاں، اور پھر اسی طرح مر کر مٹی میں ہو گئے مٹی۔ یہاں تک بھی بات ہوتی تو کافی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے گول دیا کہ تم اس دنیا سے زیادہ آگے کی فکر کرو، جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ آیت 15 سے 16 سے لگتا ہے کہ انسان کی زندگی 4 لفظوں کی کہانی ہے، مر کر مٹی بنتا ہے، لیکن اصل بات ہے کہ دوبارہ جیا جانا، یہ ہے اصل بات۔ اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں بتا دیں۔ پھر آیت 17-18 میں یہ بتا دیا کہ جس رب نے 7 تہوں والے آسمان کو بنایا، بارش پیدا کی، کبھی اتنی بارش کہ انسان ڈوبنے لگے اور کبھی اتنی خشکی کہ قحط پڑے، یہ سب امتحان کے پرچے ہیں۔ آیت 19 سے 21 اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان کرتے ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے سورۃ نحل میں بھی دودھ کا تذکرہ تھا، یہاں بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے دسترخوان، آپ کے میرے ڈائننگ ٹیبل پہ موجود مختلف چیزوں کو سامنے لا کر ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ کون سا کھانا ہے جس میں دودھ استعمال نہ ہوتا ہو؟ چائے، پھر اسی طرح مکھن، کریم، پنیر، دہی، یہ دودھ ہی کی تو مختلف شکلیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے بسکٹ، کیک، صرف ایک بھینس دودھ دینا چھوڑ دے، یعنی نافرمانی کر دے، اللہ کی اطاعت نہ کرے، یہ ساری مشینری بند ہو جائے۔ اور ایک ایسی مخلوق جس کو ہم نے کبھی دن میں سوچا بھی نہیں، آپ کے میرے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ہم انسان کی جگہ بھینس یا گائے بنا دیے گئے ہوتے تو کیا ہوتا۔ پھر آیت 23 سے اگلی آیات میں 2 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ان کی بات سن کر جواب نہیں دیتے، یعنی انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے قصے۔ آیت 23 سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی تبلیغ یا دعوت کا کام ہوگا، اصلاح کا کام ہوگا، تو سب سے پہلے اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہوگا۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو باقی کام آسان ہوتے ہیں۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ کیا کہا؟ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور جس کو اللہ کا بندہ بننا آ جاتا ہے اس کے گناہ چھٹنے لگتے ہیں۔ پھر آیت 24 میں کفار کے الزامات کا تذکرہ جو وہ انبیاء کرام پر لگاتے تھے۔ بعض دفعہ اصلاح کرنے والے ہوتے تھے وہ لوگ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، لیکن لوگ ان کے ساتھ منہ ماری کرتے تھے اور کہتے آپ تو ہم پہ بڑا بننا چاہتے ہیں۔ تو بات کیا ہوئی کہ انسانیت دکھ اور درد سے بچ جائے۔ کل یہی مشن انبیاء کا تھا، آج مصلحین اور مبلغین اور استادوں کا مشن بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ لوگوں کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ آیت 29 میں ایک دعا ہے، اور وہ حضرت نوح کے اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے کہ کیسے کشتی میں بیٹھے اور ایک بڑی کمزور سی کشتی ہے اور اتنا بڑا طوفان۔
آج بھی اگر ایک بڑے جہاز میں بیٹھ کر سمندری سفر کریں تو بھی خوف آئے، لیکن وہاں کیسے وہ کشتی ڈولتی ہوگی۔ لیکن جن کے دل اللہ کے حکموں پہ جڑے ہوتے ہیں نا، وہ کشتیوں کے ڈولنے سے کوئی نہیں ڈولتے۔ پوری زمین پہ پانی ہے اور بیچ میں نوح کی کشتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بچا لیتا ہے۔ آج بھی آپ کے میرے لیے بہت سارے نقطے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کا کوئی موقع یاد کریں، کیا کروں کیا نہ کروں، کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، بچوں کی شادی کدھر کروں، رشتہ ہو کہ نہ ہو۔ بس رب سے کہا کرے کہ رب، جیسے تو نے اپنے انبیاء کو گائیڈ کیا تو مجھے بھی گائیڈ کر دے۔ جب ایک بندے کا اللہ سے زندہ تعلق ہوتا ہے نا، تو قرآن سے بھی دوستی ہو جاتی ہے، پھر وظیفے نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب بن جاتی ہے، اور اس طریقے سے پھر دن بدن دعاؤں کے ذریعے آپ اپنے رب کا قرب محسوس کرتے ہیں۔ آپ ایک دوا بھی کھاتے ہیں تو یہ سمجھ کر کھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کھانے سے پہلے آپ اس کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں، کہیں الرجی تو نہیں، کہیں یہ تو نہیں، کہیں وہ تو نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں الرجی کا تو فکر ہو تو گناہوں کا فکر نہ ہو؟ اور آہستہ آہستہ پھر آپ کا اللہ سے وہ تعلق بنتا ہے کہ دعائیں آپ کے دلوں کی دھڑکنوں سے نکلتی ہیں۔ آیت 38-39 سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی آپ کے بارے میں شک کرے، آپ کے اس پیغام پر، آپ کی ذات پر کچھ کیچڑ اچھالے، تو کہہ دیجئے کہ اے رب تو ہی میری مدد فرما۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ جب کسی سچے بندے پہ جھوٹا الزام لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کا دفاع کرتے ہیں، اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کچروں کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔ ہر وہ قوم جو تباہ کی گئی، یاد رکھیے وہ کچرا تھی، وہ کوڑا کرکٹ تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا دیا، جیسے کچرے کو آگ لگا دی جاتی ہے نا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ مسلمان بھی تنکوں کے اوپر پانی پہ تیرتے ہوئے تنکوں کی طرح بے قیمت ہو جائیں گے، دشمن ان کو نگلنا چاہیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آؤ تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں۔ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ تو کہا تھوڑے تو نہیں، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ کہا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب یہ دو بیماریاں مسلمانوں میں آ جائیں تو وہ سیلاب پر بہتے ہوئے تنکوں کی طرح حقیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ضائع نہیں کرتا۔ کیا آپ کارآمد چیزوں کو آگ لگاتے ہیں؟ کن ویپرز کو آگ لگائی جاتی ہے؟ جو بیکار اور ردی ہوتے ہیں۔ کن چیزوں کو اٹھا کر آپ کچرے میں پھینکتے ہیں جو بالکل بیکار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی لوگوں کو مختلف عذابوں میں ہلاک کر دیتا تھا۔ آیت 51 میں رزق طیب اور عمل صالح کا خوبصورت کمبینیشن ہے۔ جیسے گاڑی میں جس قسم کا پیٹرول ڈالیں گے وہ ویسی ہی سپیڈ پکڑے گی، اسی طرح ہم کھاتے ہیں جو وہی ہمارے اعمال میں جھلکتا ہے۔ کھانا آسانی سے ہضم ہونے والا اور آسان کر لیجئے، آپ دیکھیں گے آپ کو عبادت میں دل لگے گا۔ وہ نماز جو پیٹ بھر کے کھانے کے بعد پڑھی جائے اور جو خالی پیٹ پڑھی جائے، اس میں آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں عصر کی نماز اور پھر مغرب بلکہ عشاء کی نماز کا فرق دیکھیے تو آپ خود سمجھ جائیں گے یہ کیا چیز ہے۔ کبھی وضو نہیں ٹھہرتا، کبھی منہ سے بو آنے لگتی ہے۔ تو اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جب میں کھاتا ہوں تو کیا کھاتا ہوں؟ کیا میں طیب کھاتی ہوں، حلال کھاتی ہوں، جنس کے اعتبار سے بھی اور سورس آف انکم سے بھی؟ کیا میرے پیٹ میں کہیں ایک حرام کا لقمہ تو نہیں جاتا؟ آپ دیکھیے کہ معدہ ایک برتن ہے، ایک حوض ہے، اس میں سے جو رگیں نکلتی ہیں نا وہ نہروں کی طرح، حوض میں جو چیز ہوتی ہے وہی نالیوں میں جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو چیز پیٹ میں جاتی ہے نا وہ خون کے ذریعے رگ رگ میں پہنچتی ہے، پھر وہی ہمارے دل کے اندر وسوسے یا الہام ڈالتی ہے، یا اچھے خیال یا برے۔ اچھی خوراک اچھے عمل، بری خوراک برے عمل۔ آیت 57 سے 61 کے بارے میں حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں؟ ہاں، کیا یہ چوریاں کرنے والے یا غلط کام کرنے والے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، صدیق کی بیٹی صدیقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہمارا قبول کیا کہ نہیں۔ مال خرچ کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر ڈرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، کیا میرا دل نیکیوں کے باوجود بھی ڈرتا ہے؟
اگر یہ کیفیت ہے تو مبارک ہو۔ تقویٰ ہوتا ہی ہے کہ آپ گناہوں کو بھی محسوس کرتے، جیسے ڈائریکٹر ہے نا، گھر میں آپ دیکھیے ایک سیکیورٹی الارم ہوتا ہے، ذرا سا کوئی دروازہ کھول دے بیپ شروع ہو جاتی ہے۔ تقویٰ آپ کے اندر کی بیپ ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں سننا، یہ نہیں بولنا، اور آہستہ آہستہ پھر آپ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں جیسے لوگ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دیں، اور پھر نیکیوں کی طرف بھاگ دوڑ کرو۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں پھر بھی روتے ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد بھی کرتے ہیں پھر بھی روتے ہیں، اور کچھ گناہ کر کے بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں تو کیا ہوا، سب کرتے ہیں، خوشی کے موقع میں تو سب کرتے ہیں، ویکینڈ پہ تو ہم گناہ کر سکتے ہیں۔ وہ گناہ تو نہیں کہتے، اس کے نام رکھے ہوتے بڑے خوبصورت، اور آہستہ آہستہ پھر دل سخت ہوتا ہے اور نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جیسے گوشت کو آپ فریزر سے نکالیں اور تھو کریں، پھر واپس رکھ دیں، پتھر اور بٹا بن جاتا ہے۔ بالکل دل بار بار نرم ہو کر جب ٹھنڈا ہوتا ہے نا، پھر سخت ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آیت 63 میں ایک لفظ ہے غمرہ۔ غمرہ کہتے ہیں گہرے کنویں کو۔ ذرا ذہن میں لائیے، کوئی شخص بڑے گہرے کنویں میں گرا ہوا ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ بالکل اسی طرح کبھی کبھی غفلت کی وجہ سے لوگ ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ ہم نکلیں گے نہیں، اس کو گلٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور پھر وہ اسی میں پھٹکتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ آیت 67 میں عربوں کی عادت کا تذکرہ ہے۔ راتوں کو محفلیں سجاتے تھے، جیسے بیٹھک، چوپال، بڑے بڑے اڈے تھے، گپ شپ ہوتی، آدھی آدھی رات تک بیکار باتوں میں مصروف رہتے اور جا کر سو جاتے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں پہ تم ذرا بات تو کرو۔ آج ہم اپنے لاؤنجز کو دیکھیں، وہاں کیا ہوتا ہے۔ نماز تو جھٹ پٹ اور باقی کام فوراً آرام آرام سے مزے لے کر کرتے ہیں۔ آپ پارا تو 15 سے 20 منٹ میں پڑھ لیں اور 3 4 گھنٹے صرف فن کے نام پر ایک ایک مووی لگا دیں۔ اتنا وقت نہیں ہے مومن کے پاس۔ اردو میں اس کو افسانہ گوئی اور کہانیاں سننا پڑھنا کہتے ہیں، اور وہاں سامران۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ بیکار چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، پھر وہیں سے بدکاری، بے حیائی اور زنا کی تباہ کاریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں آج بھی اس بری قباحت کے پیچھے سامرن تہجرون ہے۔ آپ نظروں کی حفاظت کیجئے، دل خود ہی محفوظ ہوگا۔ جتنا بیہودہ محفلوں میں انسان جاتا ہے اتنا قرآن سے بدکتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک انتقام بھی ہوتا ہے۔ آیت 70 میں ایک محاسبے کا نقطہ ہے کہ اکثریت کو حق اچھا نہیں لگتا۔ تو میں اپنے آپ سے پوچھوں مجھے حق اچھا لگتا ہے کہ میں بدکتی تو نہیں؟ ایسی محفلوں سے میں اپنے آپ کو دور تو نہیں رکھتی جہاں حق بات ہوتی ہے، کیونکہ سچ تو کڑوا ہوتا ہے، اور جب حق کی چوٹ خواہشوں پہ پڑتی ہے نا تو بہت بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ سائملٹینیسلی 2 کلچر دنیا میں ہم نے دیکھے ساتھ ساتھ، ایک حق کا کلچر جیسے نوح علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان کا بتایا ہوا لائف سٹائل، ان کے طریقے، اور دوسری طرف خواہشوں کے پیچھے چلنے والے، یعنی ہدن بمقابلہ ہوا۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کے 4 مذہب ہیں، ایک اور ایڈ کیجیے، اور وہ خواہشات کا مذہب ہے۔ حق جب خواہشوں پہ چوٹ لگاتا ہے تو لوگ ایک نئی مذہب بنا دیتے ہیں۔ آیت 71 کو دیکھیے تو پیغام کیا ہے کہ قرآن کو سنتے وقت تمہیں کیوں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، کیوں نہیں سننا چاہتے، تمہیں بوریت کیوں ہوتی ہے، نیند کیوں آتی ہے، تمہاری توجہ کہیں ادھر ادھر کیوں بھٹکتی ہے، کہیں تم اپنے ہی ذکر سے منہ تو نہیں موڑتے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ کہیں بھی انسان کا تذکرہ ہونا تو اس کے کان لگ جاتے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے۔ پھر آیت 78 سے پتہ چلتا ہے کہ سوچنے کا کام دماغ سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ آج سائنس نے بھی اس کیفیت کو محسوس کیا۔ تو پارے کے ٹاپک کو اگر ہم وائنڈ اپ کریں تو 3 چیزوں سے زنا کا راستہ کھل جاتا ہے: غلط دیکھنے، غلط سننے اور دل میں غلط خیالات کے آنے سے۔ زبان گندی ہوتی ہے، سوچیں گندی ہوتی ہیں تو دل بھی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا شخص پھر اللہ کی جگہ کسی دوسرے کو دینے لگتا ہے اور اپنے دل کے اندر اس کو بٹھاتا ہے۔ غیر محرم کی باتوں کو مزے لے کر سننا،
اور آنکھوں کو اس کی دید سے تر و تازہ رکھنا، اور ہوتے ہوتے انسان غلط سے غلط طرف جاتا ہے۔ آیت 93 سے 94، بلکہ پھر آگے آپ سورت کے اینڈ تک دیکھیے تو خوبصورت دعائیں سکھا دیں، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے تو ان دعاؤں سے اپنا تعلق رکھیں۔ آیت 99 سے سورت کے اینڈ تک مقصد حیات ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ 2 سوال ہیں جس کو آپ کی میری سوچ پہ چھوڑ دیا، اور سورت شروع ہوئی تھی قد افلح المومنون سے، اور آخری جملوں میں سے ایک جملہ انہ لا یفلح الکافرون، گویا کہ دنیا میں عروج پا لے، ترقی کر لے، ایجادات کر لے، دنیا میں جو بھی کر لے، لیکن کفر کے ساتھ آخرت نہیں ملے گی، وہاں نیکیوں کا کوئی مول نہیں۔ جو لوگ بے مقصد جیتے ہیں ان کے ہاتھ میں نفس کی ڈوریاں ہوتی ہیں۔ تو سورت نور، جس کا انداز بھی اچھوتا، بڑا بھرپور انداز ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کسی اور صورت میں ایسا انداز نہیں ہے کہ لوگوں جو کچھ ہے یہ ہم نے نازل کیا اور فرض ہے، اس کو تم سنت نفل نہ سمجھنا۔ اس صورت میں وہ قوانین دے دیے کہ اگر ان کو مان لیا جائے تو زندگی نورانی ہو جاتی ہے، انسانیت اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جاتی ہے، پوری معاشرتی زندگی کھول کر رکھ دی۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے سورت نور پہ غور و فکر کر لیا اور اس کے مطابق زندگی ڈھالی، وہ روشن مزاج بنے گا، روشن خیال بنے گا، اس کی زندگی اندھیروں سے نکل جائے گی۔ اور سورت کے شروع میں ہی زنا سے متعلقات ہیں، کیا سزا ہے، کون، کیسے، کس طرح۔ مجھے آپ کو ان سزاؤں پہ زیادہ بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر انسان دن بدن غلط چیزوں میں پڑتا جاتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا وقت بھی کیا قیمتی ہے، کیا ہم بھی واقعی اللہ کے اس حکم کو مانتے ہیں؟ ہم نے اس پہ عمل کیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں عورت اور مرد کی بات کی تو چونکہ اس کام میں پہل عورت کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے تو پہلے زنا کرنے والی عورت کا تذکرہ، کیونکہ عزت کی حفاظت اللہ نے عورت کی ذمہ داری میں رکھی ہے۔ راہ و رسم بڑھتے ہی تب ہیں جب کوئی لڑکی اپنے دل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پھر زنا کی سزا عبرت کے لیے ہے۔ گندے لڑکوں یا مردوں کے نکاح پاک لڑکیوں سے نہیں کر سکتے، یہ بھی میسیج ہے۔ شہوت ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اگر اس کو ناجائز طریقے سے پورا کریں گے تو وہ آپ کو بہا کر لے جائے گا۔ زنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ انسان کا نسب پاک ہوگا۔ 4 چیزوں میں سے ایک چیز جس کا اللہ نے ذمہ لیا ہے وہ حفاظت نسب ہے۔ انسانی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر پیدا ہوتا بچہ محفوظ ہو۔ دل میں جب اللہ کا خوف ہو، آخرت کا احساس ہو، تو کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان چیزوں کو انسانیت سوز نہیں کہتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے پرکشش بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر اس کو حلال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ سوال ہے کہ زنا کو کن چیزوں سے تقویت ملتی ہے؟ نمبر 1، مخلوط کلچر، میکس گیدرنگز، کو ایجوکیشن۔ اگر پانی اکٹھا رکھیں گے تو سیک تو آئے گا، دھواں تو نکلے گا۔ پھر اس طرح عورتوں کا کھلے عام بن ٹھن کر نکلنا، پھر موسیقی، فلمیں اور فن کے نام پر بیکار چیزیں۔ چونکہ اسلام انسان کے نسب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، لہٰذا زنا کی سزا سخت رکھی، 100 کوڑے، اور الزام کوئی لگا دے اور گواہ نہ دے تو 80 کوڑے۔ صرف 20 کوڑوں کا فرق ہے زبان کے ناجائز استعمال میں اور شرمگاہ کے ناجائز استعمال میں۔ یعنی اسلام نہیں چاہتا کہ ایسے سکینڈلز بنے اور ایسی باتیں ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں یا کوئی گلوکار ہوں۔ ہر ایک کی عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ پھر اس میں لیان کا ذکر ہے،
یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے میں برائی دیکھیں تو کیا کریں؟ قیامت تک کے لیے جدائی۔ اپنی بیوی میں برائی کو دیکھ کر چپ رہنے والا شوہر دیوس کہلاتا ہے۔ آپ زمزم اور کیچڑ ملے پانی کو ملائیں گے تو کوئی پیے گا؟ یہ ہے آج کل کہانی گھر گھر کی، کچھ چیزیں حلال اور کچھ حرام۔ پھر آیت 11 سے آنورڈ حضرت عائشہ پر لگی ہوئی ایک تہمت کا بیان ہے۔ بڑا ہی دلسوز واقعہ، کیسے غزوہ بنو مستلق میں آپ پیچھے رہ گئیں اور بعد میں آتا دیکھ کر عبداللہ بن ابی نے آپ پر آوازیں کسیں۔ مدینہ کی گلیوں میں باتیں شروع ہو گئیں۔ حضرت عائشہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، شدت کا بخار ہوا اور صبر جمیل ہی کرتی رہیں۔ باہر طلاق کے مشورے تک ہونے لگ گئے کہ اللہ کے نبی آپ کو عورتوں کی کمی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اور ایک دن مستوں کے سے ساری بات جب پتہ چلی تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ماں باپ کے گھر جانے لگی۔ ادھر بھی کچھ ویسی ہی تکلیف کی کیفیت تھی، اور اس طرح پھر ایک طویل عرصہ تذبذب میں اور اضطراب میں گزرا۔ اللہ کے نبی بھی حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو نبی بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا نبی پر وحی کے آثار ہوئے، اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور آپ خوش تھیں کہ میرے رب نے میری بے گناہی ثابت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے۔ بے گناہ پر الزام لگے تو آسمان سے جواب آتے ہیں۔ پھر اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شر سے خیر کو نکالتا ہے، اور ہمیں پیغام دیا بدگمانیاں چھوڑ دو، سنی سنائی باتوں کو آگے نہ بڑھاؤ۔ آج ہم نے بے حیائی کے طوفان کو روکنا ہے، سنی سنائی باتوں اور ایوننگ اسپیشلز کی بریکنگ نیوز کو ریجیکٹ کر کے۔ آج سے نیت کیجئے کہ میں نے کسی کے خلاف نہیں بولنا، ورنہ قیامت کے دن میری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور تشیع الفاحشہ یعنی برائی کی نشر و اشاعت سے رکنا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو مشن ہی یہ ہے کہ اس کام کو عام کیا جائے۔ پھر بیچ میں ابو بکر صدیق کی صدیقیت کو ثابت کرنے والی خوبصورت آیتیں ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ مستوں کو معاف کر دیا بلکہ دوبارہ ان کو پاکٹ منی دینے لگے۔ اس کے بعد پھر سورت کے اینڈ تک سد ذرائع زنا ہے، جس میں شہوت کے ساتھ دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے بد نظری تک ترک کر دے، اللہ اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے، نور عطا کرتا ہے، حلاوت اور مٹھاس عطا کرتا ہے اس کو۔ پھر معاشرتی زندگی کے لیے احکامات میں سے ایک حکم، بلا اجازت کسی کے گھر نہ جاؤ۔ اس سے بھی بہت ساری خرابیاں پھیلتی ہیں۔ پھر عورت اور مرد کا یکساں پردہ، اور وہ کیا ہے؟ یغض من ابصارہم اور یغضضن من ابصارہن، یعنی نگاہوں کو جھکانا۔ اسی سے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر عورت کو کچھ ایڈیشنل احکامات دیے گئے، تو حقیقت یہ ہے کہ عورت خوبصورت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن عورت کی زینت سے فائدہ اٹھانے کا حق اس کے شوہر کو ہے۔ اس لیے گھر کے محرموں کی لسٹیں بتا کر ہر ایک کی حد بندیاں کر دی گئیں، اور یہ سب کچھ زنا کے خاتمے کے لیے تھا۔ پھر اس کے بعد ایم یعنی چھڑے جس کو بولتے ہیں نا، ان کے نکاحوں کی بات تھی۔ پھر غلاموں اور لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرنے کی بات آیت 33 میں ہے، اور آگے پھر اللہ نور السماوات، اور اس اگلی آیات میں کفر اور نور کی بات ہے۔ مومن کے اندر ایمان موتی کی طرح چمکتا ہے، اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، اور ایسے مومنوں کا دل مسجدوں اور مدرسوں میں لگتا ہے۔ پھر اسی طرح دین کا کام کرنے یعنی دنیا میں پروڈکٹیوٹی پھیلانے کے لیے ٹیم ورک کی بات ہے۔ کچھ احکامات ہیں اس میں اللہ کے نبی اور صحابہ کے تناظر میں، لیکن کچھ لوگ تھے جو زبان سے دعوے بڑے کرتے تھے لیکن دلیل نہیں دے پاتے تھے، ان کی باتیں ہیں۔ اور جو اللہ کا کام کرے گا بے لوث ہو کر اور ڈسپلن میں رہ کر اپنے امیر کی اطاعت کرے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کو
خوشخبریاں دی گئیں، اور اللہ کی مدد کے وعدے بھی مشروط ہیں کہ اگر ایمان اور عمل صالح کرو گے تو دنیا میں اللہ تمہیں غلبہ اور اختیار دے گا۔ سورۃ نور معاشرتی اور گھریلو زندگی کے معاملات ساتھ ساتھ سکھلاتی جاتی ہے اور ہماری آنکھیں کھلتی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی آیات سورۃ فرقان کی اس بارے میں ہے۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کا فرق۔ قرآن کا نام بھی فرقان ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت ہے۔ یہ جس کو سمجھ آ گیا اس کو فرقان مل جائے گا، اور کفر کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا، اور پرہیزگاروں سے جنت کے وعدے بھی کیے گئے، اور بالکل آخر میں پھر ایک اصول دیا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ کیا پتہ چلا کہ جہاں دو لوگ ملیں گے وہاں الجھاؤ ہوگا، دو گاڑیاں ٹکرا سکتی ہیں، دو برتن ٹکرا سکتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے عادات مختلف ہوں، مفادات مختلف، توقعات مختلف۔ علاج اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ بندہ مومن کی نظر ہمیشہ اللہ پر ہوتی ہے، اور وہ ہر رشتے کو اپنی سی حیثیت سے خوب تر کر کے نبھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو بھی اس گندگی سے بچاتے ہوئے پاکیزہ زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔